ख्वारिज़म से मुताल्लिक अभी मैं तुम्हारे साथ तफसील से गुफ्तगू नहीं करना चाहता। वहाँ किन इलाकों का रुख करना है, कैसे और किन दुश्मनों के खिलाफ हरकत में आना है। अभी तुम लगातार सफ़र करते हुए थके हारे हुए आए हो, लिहाजा मैं चाहूँगा कि तुम आराम करो, अपने लश्कर में वापस जाओ। इनके आराम और क़याम का भी एहतमाम करो। सुल्तान के इन अल्फाज के साथ ही ऐबा पीछे हटा, फिर अपने घोड़े की बाग पकड़कर वहाँ से हट गया। उसके हटने के थोड़े ही देर बाद सुल्तान शहाबुद्दीन के मुहाफिज दस्तों का सालार सुल्तान के करीब आया और धीमे से लहजे में सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो लश्करी ऐबा लेकर आया है, इस लश्कर में हिंदुस्तान से एक लड़की भी आई है। वो आपकी खिदमत में हाजिर होकर अलहदगी में कुछ कहना चाहती है। अपने चेहरे, अपनी गुफ्तगू से वो बेचारी मुसीबत की मारी लगती है। लोगों से वो पूछती रही है कि सुल्तान के मुहाफिज दस्तों का सालार कौन है, लिहाजा एक लश्करी उसे मेरे पास ले आया। उसने मुझसे गुजारिश की है कि वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर कोई नालिश पेश करना चाहती है। मुहाफिज दस्तों का सालार जब खामोश हुआ तब करीब ही खड़े हुसैन खरमेल ने पहले एक गहरी निगाह सुल्तान पर डाली, फिर मुहाफिज दस्तों के सालार को मुखातिब करके कहने लगा, ये भी तो हो सकता है वो लड़की ऐबा की निगाहों से ओझल रहते हुए लश्कर में शामिल हो गई हो और यहाँ आकर सुल्तान को नुकसान पहुँचाना चाहे। इसी बिना पर वो अलहदगी में गुफ्तगू करने की इल्तमास कर रही है। यहाँ तक कहते कहते हुसैन खरमेल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अपने मुहाफिज दस्तों के सालार को मुखातिब करते हुए सुल्तान खुद बोल उठा, देखो, उस लड़की को पहले यहाँ मेरे पास लेकर आओ। पहले मैं ये जानूंगा कि वो है कौन, क्या चाहती है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं अलहदगी में भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम जाओ, पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। मुहाफिज दस्तों का वो सालार पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा। उसके साथ राजकुमारी कुमार देवी थी। कुमार देवी मुहाफिज दस्तों के सालार के साथ सुल्तान के सामने आई। कुछ कहना चाहती थी कि उसे मुखातिब करते हुए सुल्तान ने कहना शुरू किया, बेटी तू बता, कौन है, किसके खिलाफ नालिश करना चाहती है। मुझे बताया गया है कि तू ऐबा के लश्कर में यहाँ पहुंची है। बता, क्या उसके लश्कर में किसी ने तेरी हुर्मत की पामाली की है, किसी ने तुमसे ज्यादती की है, किसी ने तुम्हारी हक तलफी की है। बोलो, तुम किसके खिलाफ नालिश रखती हो। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के इन हमदर्दाना और शफीकाना अल्फाज पर कुमार देवी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां और सिसकियां बुलंद होना शुरू हो गई थी। ये सूरत हाल सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और इर्द गिर्द खड़े उसके सालारों और मुहाफिज दस्तों के सालार के लिए बड़ी हैरत अंगेज और तशवीशनाक थी। सुल्तान आगे बढ़ा। शफकत भरा हाथ उसने कुमार देवी के सर पर रखा, फिर पहले की निस्बत ज्यादा शफीकाना और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, बेटी, जिस तरह तू फूट फूट कर रोई है, मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि तू दुखी है। हम गमजदा हालात से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंची। बता, तुझ पर क्या मुसीबत टूटी। अगर मेरे लश्कर में तेरे साथ किसी ने ज्यादती की है, और ज्यादती करने वाला अगर मेरा सालार तो एक तरफ, खुद मेरा करीबी अजीज भी हुआ, तो बेटी अपने दिल में ये ठान रख, वो भी सजा से नहीं बचेगा। अब बता, क्या मामला है। कुमार देवी बेचारी कुछ देर तक जमीन की तरफ देखती रही, हिचकियां लेती रही, फिर सर पर बांधे हुए रुमाल से उसने अपनी आंखें खुश्क की, अपने आप को संभाला, एक गहरी निगाह होंठ काटते हुए सुल्तान की तरफ देखा, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी कि सुल्तान मोहतरम, शायद आपने मेरा नाम सुन रखा होगा, मैं कुमार देवी हूँ। इस तारुफ पर सुल्तान चौंका, फिर बड़े गौर से कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम नहरवाला के राजा भीमदेव की बेटी राजकुमारी कुमार देवी हो। कुमार देवी बेचारी इस मौके पर मुंह से कुछ न बोली। अस्बात में जब उसने गर्दन हिलाई तो उसकी आंखों से फिर आंसू टपक पड़े। उसकी ये हालत देखते हुए सुल्तान पिघल गया। एक बार उसके सर पर हाथ रखा, फिर कहने लगा, क्या बात है बेटी, तुम्हारे और ऐबा के दरमियान तो बड़े इख्तलाफात हो गए थे। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि तुमने एक मंदिर में जाकर सौगंध खा ली थी कि जब तक ऐबा को कत्ल नहीं करोगी उस वक्त तक तुम शादी नहीं करोगी, और अब तुम ऐबा के लश्कर में कैसे शामिल हो गई हो। क्या ऐबा ने तुम्हें जबरदस्ती उठवाया है और तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती। सुल्तान के इन अल्फाज पर कुमार देवी चौंकी, सुल्तान की तरफ देखा, फिर शुरू से लेकर आखिर तक उस बेचारी ने अपने अगवा होने, हब्से बेजा में रहने, ऐबा के वहां से निकालने, अपने बाप के पास जाने, अपने बाप के यहाँ से निकलकर ऐबा के लिए लश्कर में शामिल होने और नफरत की बजाय ऐबा से बेपना मोहब्बत करने और उसे हासिल करने की ख्वाहिश रखने की सारी तफसील सुल्तान से कह दी। ये सब कुछ जानने के बाद सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर बड़े प्यारे अंदाज में सुल्तान ने कुमार देवी का सर थपथपाया और कहने लगा, बस इतनी सी बात है बेटी, ये तो कोई बात नहीं है। इसमें तुम्हें रोने और हिचकियां लेने और यूं आंसू बहाकर अपने आप को गमजदा और दुखी करने की क्या जरूरत थी। ऐबा से मुतालिक तो फिक्रमंद क्यों होती है। ऐबा कोई बर्फ से लदा हुआ कोहे हिमालय को कोहिस्तानी सिलसिला तो नहीं है जिसे तुम अबूर नहीं कर सकती हो। उसकी हैसियत मेरे यहाँ हर दिल अजीज और अपने बेटे की सी है। अगर तुम ऐबा को हासिल करना चाहती हो और उसको ना हासिल करने की वजह से तुमने अपनी हालत ये बना रखी है, तो फिर बेटी मुतमईन रहो, ऐबा तुम्हें जरूर अपनाएगा और हर सूरत में तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाएगा।
یہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اب مزید بیٹی تو بول کیا چاہتی ہے؟ سلطان کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں خشک کیں، بڑی ممنونیت اور شکر گزاری سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جانوں گی میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کھویا۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، کمار دیوی میری بیٹی، اگر تم ایبا کے لیے اپنے ماتا پتا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہر والا سے نکل سکتی ہو، اگر تم ایبا کو حاصل کرنے کے لیے راج محل کی زندگی ترک کر کے خیمہ گاہ کی مصیبتیں برداشت کر سکتی ہو، اگر تم ایبا کی محبت میں بدایوں سے لے کر یہاں غزنی تک کے سفر کی کٹھنائیاں برداشت کر سکتی ہو، تو کیا ہم تمہارے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تمہیں ایبا کی زندگی کا ساتھی بنا دیں؟ میری بیٹی مطمئن رہے، خوارزم کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد جس وقت ایبا یہاں سے فارغ ہو کر مشرق کا رخ کرے گا تو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے سفر کرو گی۔ اس کے علاوہ اگر تم کچھ چاہتی ہو تو تم کہو۔ ایک بار پھر کمار دیوی کی حالت خوشکن ہو گئی تھی، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں سلطان محترم، میں زندگی بھر آپ کی ممنون اور احسان مند رہوں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقت کا سلطان مجھے بیٹی کہہ کر پکارے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر شفیقانہ برتاؤ کرتے ہوئے آپ لمحوں کے اندر میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی اب تو یہ بتا کہ کہاں قیام کرنا پسند کرے گی؟ اس پر دھیمے سے لہجے میں کمار دیوی بول اٹھی، سلطان محترم، جو لشکر ایبا لے کر آیا ہے اس میں عورتیں شامل ہیں، میں پہلے بھی انہی کے ساتھ رہ رہی تھی، میں چاہوں گی اب بھی مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، بیٹی جیسا تو چاہتی ہے کر، ایبا کے معاملے میں تو بالکل مطمئن ہو جا، یوں جان کہ تیرا کام ہو چکا ہے، اب تو جا اور جا کر آرام کر، اس لیے کہ تو بھی ایک لمبا سفر کر کے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب کمار دیوی نے آگے بڑھ کر اور قدرے جھک کر ممنونیت اور شکر گزاری کے انداز میں سلطان کے پاؤں پکڑنا چاہے تو سلطان بدکنے کے انداز میں پیچھے ہٹ گیا، کمار دیوی کو اس کے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، تیری حیثیت ہمارے ہاں بیٹیوں کی سی ہے، تمہیں ایک معمولی سے کام کے لیے میرے پاؤں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بچی، تو نے اپنا حق مانگا ہے اور تجھے تیرا حق ہر صورت میں مل کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی پھر سلطان نے اس کا سر تھپتھپایا اور کہنے لگا، اب تو جا اور جا کر آرام کر۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی وہاں سے ہٹی اور ایبا کے لشکر کی طرف چلی گئی تھی۔ چند دن بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ شمال کا رخ کیا۔ گو سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا، برف باری کا بھی امکان تھا، اس کے باوجود سلطان شہاب الدین اپنی اس مہم پر نکل کھڑا ہوا۔ اس مہم پر نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ نے مرو کے حاکم محمد خیز بیگ پر حملہ آور ہو کر اسے ہلاک کر دیا تھا، اور مرو کا یہ حاکم سلطان شہاب الدین غوری کا آدمی تھا، لہٰذا سلطان نے اس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ شمال کا رخ کیا تھا۔ اس کے علاوہ خوارزمیوں نے مرو کے علاقے پر حملہ آور ہو کر دور دور تک تباہی و بربادی کا بھی کھیل کھیلا تھا، اور ان کی یہ حرکت کم از کم سلطان شہاب الدین غوری کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بس یہی انتقام لینے کے لیے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم کا رخ کیا تھا۔ سلطان کے لشکر میں اس وقت دو بڑے سالار تھے، ایک حسین خرمیل اور دوسرا ایبا، لہٰذا روانگی کے وقت ہی سلطان نے ایک طرح سے اپنے لشکر کی ترتیب درست کر لی تھی۔ لشکر کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حسین خرمیل کی کمانداری میں دیا گیا اور حسین خرمیل کے لشکر کو مقدمۃ الجیش کا نام دیا گیا۔ لشکر کا تیسرا حصہ ایبا کی کمانداری میں تھا اور اس میں کمار دیوی شامل تھی۔ اس طرح سردی اور برف باری کی پرواہ کیے بغیر سلطان شہاب الدین غوری بڑی تیزی اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ خراسان کی طرف بڑھا۔ خراسان کا علاقہ مختلف ادوار میں مختلف حیثیت اور صورت اختیار کرتا رہا۔ نامور جغرافیہ دانوں کے مطابق خراسان کی سرحدیں مشرق میں ماورن نہر تک اور جنوب میں عراق و عجم تک پھیلی ہوئی تھی۔ خراسان کے بڑے بڑے شہر نیشا پور، مرو، ہرات اور بلخ وغیرہ تھے۔ اب اس کی حالت اور حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ سرخس سے لے کر جنوب کی طرف مشہد اور مشرق کے درمیان کا علاقہ افغانستان میں شامل ہو چکا ہے۔ ہجری 531 میں عبداللہ بن عامر نے زیاد بن قیس کی کمانداری میں جو لشکر خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، اس لشکر کے حملوں کے بعد یہاں کے باشندوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکمران ہوئے تو انہوں نے خراسان کو نئے سرے سے استوار کیا اور یہاں مسلمانوں کی طاقت و قوت کو مستحکم کیا۔ خراسان ہی وہ علاقہ ہے جہاں ابو مسلم نے بنو امیہ کے خلاف اور عباسیوں کے حق میں آواز اٹھائی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے آخر کار وہ خلافت بنو امیہ کے زوال کا باعث بنا۔ اس کے بعد یہ علاقے مختلف حکمرانوں کے تحت رہے، یہاں تک کہ 994 عیسوی میں
سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور ان علاقوں پر وہ قابض ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد تغلق بیگ خراسان پر قابض ہوا اور اس کے بعد خراسان خوارزم شاہیوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب انہی خوارزم شاہیوں نے، جن کا مرکزی شہر خوارزم تھا، چونکہ مرو کے حاکم کو قتل کرا دیا تھا جو کہ سلطان شہاب الدین غوری کا حمایتی تھا، اس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری شمال کا رخ کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان شہاب الدین غوری اس سے مرو کے حاکم کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس نے بھی شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ محمد خوارزم شاہ کا مرکزی شہر خوارزم تھا۔ یہ ایک طرح سے بڑا محفوظ شہر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد کوہستانی اور بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی انتہائی مضبوط اور مستحکم فصیل تھی، اور پھر دریائے جیہوں سے ایک نہر نکال کر خوارزم کے مشرق سے گزاری گئی تھی، لہٰذا مشرق کی طرف سے یعنی خراسان کی جانب سے اگر کسی کو خوارزم پر حملہ آور ہونا ہوتا تھا تو دریائے جیہون کے کنارے کنارے خوارزم کی طرف بڑھتے ہوئے اسے نہر بھی عبور کرنا پڑتی تھی، اور یہ بوقت ضرورت اس نہر کو پار کرنے کے لیے جو کشتیوں کے پل بنائے گئے تھے وہ پل توڑ دیے جاتے تھے۔ اس کی بنا پر حملہ آوروں کو خوارزم پر حملہ آور ہونے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سکندر اعظم نے بھی چونے کے پتھر اور ڈامر کو ملا کر دریائے جیہون پر ایک بند تعمیر کیا تھا تاکہ ارد گرد کے لوگ آبپاشی کر کے اپنی گزر و بسر کر سکیں۔ بہرحال دریائے جیہون کے کنارے پہنچ کر سلطان شہاب الدین نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ پہلے وہ سیدھا شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، اب وہ دریائے جیہون کے کنارے کنارے بائیں جانب مڑتے ہوئے مغرب کے رخ پر خوارزم کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف محمد خوارزم شاہ کو بھی اس کے مخبر پل پل کی خبریں دے رہے تھے، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم سے نکلا۔ خوارزم کے مشرق میں جو نہر تھی اسے عبور کر کے وہ کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہو گیا تھا۔ اس طرح اس نے نہر کے مشرق میں دریائے جیہون کے جنوب کو میدان جنگ بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو بھی دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاعات مل رہی تھیں، لہٰذا وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا محمد خوارزم شاہ کے لشکر کے سامنے جا کر خیمہ زن ہوا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف مارکہ آرائی کرنے کے لیے پڑاؤ ڈال گئے تھے۔ دونوں لشکر چند روز تک اپنی تیاریوں میں لگے رہے۔ خوارزم شاہ کو امید تھی کہ سلطان شہاب الدین غزنی سے دریائے جیہون تک ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، چند دن جنگ کے بعد اس کے پاس سامان رسد ختم ہو جائے گا، لہٰذا وہ جنگوں کی طوالت سے اکتا کر لوٹ جانے میں ہی اپنی عافیت خیال کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد ایک صبح جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجوا دیے۔ اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ خوارزم شاہیوں پر غم دہر کے ویرانوں میں ہجرتوں کے عذاب، خزاں رتوں اور گونجتی علم ہواؤں میں غموں کی بے روک یلغار اور لمحوں تک کو ریزہ ریزہ کر دینے والے طغیانیوں اور تلاطم سے بھرپور سرشاریوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خوارزم شاہیوں نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ذہنوں کو اسیر کرتی ہولاکیوں کی کالی قزاؤں، سوچوں کو زنگ آلود کر دینے والی انوکھی قوتوں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین کے لشکر پر ہیبت پھیلاتی آندھی اور نفرت کھڑی کرتے بگولوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہوا۔ دونوں طرف کے لشکری آگ و خون کا ہیجان بن کر ایک دوسرے کی جبین کو شکن آلود کرنے لگے تھے۔ ہر کوئی دوسرے کی صفوں میں اس طرح گھسنے کی کوشش کرنے لگا جیسے تیرگی کی گود میں روشنی کی کرنیں گھسنے لگتی ہیں۔ دریائے جیہون کے پہلو میں سلطان شہاب الدین غوری اور محمد خوارزم شاہ کے درمیان ہولناک رن پڑا۔ اس مارکے میں شہاب الدین غوری نے خوارزمیوں کو شکست دی۔ خوارزم شاہ اپنے مرکزی شہر خوارزم میں محصور ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خوارزم شاہ اور سلطان شہاب الدین غوری کے درمیان نہر تھی جو دریائے جیہون سے نکالی گئی تھی اور جس سے خوارزم اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں آبپاشی کا کام لیا جاتا تھا۔ سلطان شہاب الدین کے لیے دشواری یہ تھی کہ وہ اپنا پڑاؤ میدان جنگ سے اٹھا کر نہر عبور کر کے آگے لگائے، تب وہ خوارزم کی جو فصیل تھی اس کے اوپر جو محافظ تھے ان کے تیروں کا نشانہ بنتا تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر سے چلائے جانے والے تیر نہر کے قریب تک پہنچ سکتے تھے۔ اس بنا پر سلطان شہاب الدین نہر پار کر کے اپنے پڑاؤ کو لشکر کے قریب نہ لا سکا۔ سلطان شہاب الدین نے پڑاؤ تو وہیں رکھا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو کچھ سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے پھر خوارزم شہر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ اب صورتحال کچھ یوں پیدا ہو گئی تھی کہ دن میں کئی مرتبہ سلطان شہاب الدین غوری نہر کو پار کر کے خوارزم شہر پر حملہ آور ہوتا، شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن اس میں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔
اس لیے کہ سلطان کے پاس نہ چھوٹے قلع شکن آلات تھے، نہ اس کے پاس منجنیقیں تھیں، اور رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر خوارزم کی فصیل پر چڑھنا انتہائی دشوار اور تکلیف دہ تھا۔ اس لیے کہ فصیل کے اوپر ان گنت لشکری تھے، اور جو ہی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکری نزدیک جاتے، فصیل کے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی جاتی تھی۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری کے لشکریوں کو فصیل کے اوپر چڑھنے کا موقع نہ ملتا۔ یوں کئی دن بیت گئے۔ کبھی سلطان شہاب الدین غوری نہر کو پار کر کے شہر کی فصیل کے قریب پہنچ جاتا، اور کبھی وہ نہر کو پار کرتا تو خوارزم شاہ شہر سے باہر نکل کر اس پر حملہ آور ہوتا۔ تھوڑی دیر تک دونوں لشکر آپس میں ٹکراتے، اس کے بعد خوارزم شاہ پھر شہر کے اندر محصور ہو جاتا۔ اس طرح جنگوں کا یہ سلسلہ طول پکڑنے لگا تھا۔ ایک روز سلطان شہاب الدین غوری مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر ایبا نمودار ہوا۔ ایبا کو دیکھتے ہی سلطان اپنے پہلو میں خالی نشست پر ہاتھ مار کر کہا، ایبا آؤ، یہاں میرے پاس بیٹھو، میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ایبا آگے بڑھا، سلطان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سلطان کچھ دیر تک غور سے ایبا کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان کے اس طرح دیکھنے پر ایبا پریشان ہو گیا، پھر بڑی ارادت مندی سے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے جو اس طرح آپ مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں سلطان محترم پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ سلطان شہاب الدین کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ایبا میرے بیٹے، یہ بات دراصل نہیں ہے۔ میں جس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا، تمہاری طرف غور سے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس گفتگو کا آغاز کیسے کروں۔ سلطان کے ان الفاظ پر ایبا بھی کچھ سوچوں میں پڑ گیا، کہنے لگا، سلطان محترم، کیا اس گفتگو کا تعلق خوارزم شہر پر حملوں سے ہے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، اگر اس کا تعلق خوارزم پر حملوں سے متعلق ہوتا تو پھر میں تمہیں اکیلا نہیں، اپنے سارے سالاروں کو یہاں بلاتا اور ان سے مشورہ کرتا۔ ایبا نے دوسرا سوال کیا، کیا اس گفتگو کا مرکز حسین خرمیل ہے؟ سلطان نے پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ ایبا نے بھی کچھ دیر تک سلطان کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ نے چونکہ مجھے اکیلے کو بلایا ہے، لہٰذا میرا اندازہ ہے پھر گفتگو کا موضوع میری ذات ہی ہو سکتی ہے۔ سلطان پہلے کی نسبت کھل کر مسکرا دیا، کہنے لگا، اب تم صحیح راستے پر آئے ہو۔ ایبا، میں نے تمہارے متعلق ہی ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ بیٹے، نہ حقیقت چھپانا، نہ ہی سچائی کو ایک طرف رکھ کر بات کرنا۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں ایبا بول پڑا، سلطان محترم، کیا میں نے پہلے ایسا کبھی کیا ہے؟ سلطان نے پھر نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، نہیں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا۔ جس موضوع پر گفتگو ہونے لگی ہے وہ موضوع ایسا ہے کہ تم گفتگو کے دوران مجھے ٹال بھی سکتے ہو۔ ایبا، میں کمار دیوی سے متعلق تمہارے جذبات جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جو کچھ مجھ سے کہنا چاہتے ہو وہ کہنے سے قبل یہ سوچنا کہ کمار دیوی نے کس قدر تمہاری خاطر مصیبتیں اور کٹھنائیاں برداشت کی ہیں۔ کہاں نہر والا، کہاں خوارزم، یہ ہزاروں میل کا جو سفر اس نے طے کیا ہے تو اپنی خوشی سے تو نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی سوچو کہ وہ راج محل میں زندگی بسر کرنے کی عادی ہے، اور اب وہ ہزاروں میل کے سفر کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی پڑاؤ ہوتا ہے خیموں کی زندگی بسر کرنا برداشت کر رہی ہے، زمین کی ننگی پیٹھ پر سوتی ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ ایسا کرنے کی عادی نہیں تھی۔ ایبا، جس وقت تم اپنے لشکر کو لے کر غزنی پہنچے تھے اور مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد تم واپس چلے گئے تھے تو کمار دیوی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے کمار دیوی سے ساری گفتگو کی تفصیل اور کمار دیوی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی تفصیل ایبا سے کہہ دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری جب رکا تب ایبا بول اٹھا، سلطان محترم، آج آپ نے کمار دیوی سے متعلق گفتگو کر لی ہے تو پھر میں سچائی سے کام لوں گا، کوئی بات آپ سے چھپاؤں گا نہیں۔ آپ نے مجھے ہمیشہ ایک شفیق باپ کی سی محبت اور شفقت دی ہے۔ سلطان محترم، بات یہ ہے کہ میں شروع میں کمار دیوی سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ جس وقت میں اس کے ہاں سے بھاگا تھا اس وقت بھی میں اسے چاہتا تھا۔ بھاگا میں اس لیے تھا کہ اس وقت میں اور کمار دیوی دونوں نو عمر تھے، ایک دوسرے کو اپنا نہیں سکتے تھے۔ میں نے نہر والا کا محل وقوع دیکھ لیا تھا۔ آپ کا ارادہ چونکہ ملتان اور اچ کے بعد نہر والا پر حملہ آور ہونے کا تھا، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ نہر والا کے محل وقوع سے آپ کو آگاہ کر دوں۔ اس کے بعد سلطان محترم حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ کمار دیوی کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہیں، اس لیے کہ ان علاقوں میں ہمارے مخبر بڑی تیزی اور بڑی سرگرمی سے کام کر رہے تھے، اور جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کمار دیوی نے اپنے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک مجھے قتل نہیں کر لے گی، تب سلطان محترم میں اس کمار دیوی سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس کے بعد میری محبت نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ ان غیر مسلم قبائل کی لڑکی بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ آپ جانتے ہیں وہ انتہا درجے کی خوبصورت، پرخلوص اور وفادار تھی، لیکن میری اور اس کی بدقسمتی کہ ہم زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے اور وہ بیچاری بے گناہ ماری گئی۔ سلطان محترم، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کمار دیوی نے میرے لیے بڑی کٹھنائیاں برداشت کی ہیں،
کوئی بھی خوشی سے اتنا لمبا سفر نہیں کرتا. کوئی بھی راج محل کو چھوڑ کر خانہ بدوشوں کی طرح خیمہ گاہ کی زندگی کو پسند نہیں کرتا.